बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, वफाकी बजट 2021 और 22 अनाउंस हो चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि ये बजट मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। ये बजट मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। इस बजट में मुल्क के गरीब और पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। किसानों को बहुत सारी मराहत दी गई हैं। गरीबों को घर दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से ताकि वो अपना घर बना सकें। हर साल की तरह हुकूमत के वादे और हस्बे मामूल अपोजिशन का वॉकआउट और बजट का बाइकआउट किया उन्होंने। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी विमेन विंग नॉर्थ पंजाब मिस अमरीन ख़ान हैं। उनके साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज़िया निगार मखदूम हलीम कुरैशी। बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगा मिस अमरीन से। ये बताइए कि पीटीआई जैसे कि हस्बे मामूल वो हर साल ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह इस साल बहुत तरक्की होगी और बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। इस बार आपका क्या कहना है बजट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, जब इन्होंने टेक ओवर किया तो आपको मालूम है कि जो मईशत थी काफ़ी शिकस्ता हाल में थी। अब जो है वो हम देखें अगर तो हमारा करंट खसारा तकरीबन 20 अरब डॉलर चल रहा है और उसमें इमरान खान साहब ने ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई हैं कि अब हमारी मईशत जो है वो मुस्तहकम होने की तरफ जा रही है। सही जी। अच्छा, क्या क्या रिलीफ आपकी हुकूमत ने दिए हैं? आप क्या इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी कौम को जो बहुत प्रॉब्लम रही वो फूड के हवाले से रही। आपको पता है कि किसी भी कौम का जो मेन मसला होता है वो खाने पीने की अशिया होती है। तो उस हवाले से खान साहब ने शुगर ऑयल इस पर बड़ा रिलीफ दिया है। ये बजट हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त गया है कि जिस हवाले से आपको पता है पहले कोरोना के हालात चल रहे थे और उसमें बड़ा मुश्किल था, मईशत हमारी काफ़ी डाउन हो गई थी। तो अभी जो न्यू बजट आया है इसमें फ़ूड के जो रिलीफ आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं की गई, कोई इसमें इंक्रीजिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है आवाम को खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो ईजीली मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्स की लेन देन में जो टैक्स रिलीफ मिला है, उसके अलावा बिज़नेस के हवाले से जो टैक्स रिलीफ मिला है और सबसे बढ़ के आपको पता है कि एक छत की बड़ी ज़रूरत होती है, आवाम की एक मेन ज़रूरत है। तो उसमें हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से उसमें टैक्स में मिला है और पेंशनर्स के लिए 10% का इजाफा इसमें कर दिया गया है, यानी कि 20,000 उनकी जो है वो पेंशन लाजमी मुकर्रर कर दी गई है। तो काफ़ी इसमें बजट में रिलीफ मिला है आवाम को और ये बड़ा मईशत मुस्तहकम होने की तरफ हमारा एक कदम है इंशाल्लाह ताला। सही। मखदूम साहब, आपकी माहिराना राय क्या है इस बजट के बारे में? वो कहते हैं ना, तब्दीली सरकार आती थी और दावे बड़े करती थी। इसमें आप भी थे, हम भी थे, धरने भी कवरेज किए, सब कुछ कवरेज किए। कल बजट में आप भी थे, हम भी थे। तो मुझे जो है वो इसमें बड़े 2-4 बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से फ्री वो किया हुआ है। उसके ऊपर उसके अलावा जो अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो की है वो ये कि जो छोटी गाड़ियाँ 850 सीसी थी जो उनके हवाले से इन्होंने जो है वो टैक्स में वो किए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए इस बजट में कोई मुझे तो खातिर खा कोई ऐसा इकदाम होता हुआ नज़र नहीं आता जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं या पीटीआई की हुकूमत कह रही थी कि ये जो बजट होगा, पहले तो वो इधर उधर से लड़ते रह गए। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ये बजट जो है गरीब आवाम पे जो है उस पर फोकस किया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेन चीज़ थी गवर्नमेंट मुलाजमीन, क्या जो आज के दौर में अपोजिशन से किसी भी किस्म का पीटीआई को कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं। मेन मुकाबला इस टाइम हुकूमत का महंगाई के साथ है। बजट में जैसे ही बजट आते हैं, माजी में भी हम देखते आए थे और इस दफ़ा भी, आज मैं आने से पहले कुछ चीज़ों के मैंने रेट पूछे और कल जो रेट थे आज वो जो ज़रूरियाती अशिया चीनी, घी, तेल, आयल, दालें, मुख्तलिफ किस्म की जो ज़रूरियाती अशिया जो रोज़मर्रा के दिनों में हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता आज से बढ़ना शुरू हो गई हैं। अच्छा, क्या गरीब, जब पीटीआई हुकूमत कहती है ये गरीब का बजट है, गरीब का ताल्लुक है दिहाड़ीदार तबके का, डेली जो है वो ज़रूरियाती अशिया से, इससे कैसे लगता है कि ये गरीब का जो है वो बजट होगा? दूसरा दिन है जो है गवर्नमेंट मुलाजमीन, वफाकी गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ पता है, हमेशा ये हुआ, नून लीग ने भी आखिरी टाइम में आके 15%, 20%, पीपल
پارٹی 50%, 60% تک جو ہے سیلریز کو لے کے گئی, پینشن کو لے کے گئی. اس مہنگائی کے دور میں 10% جو ملازمین کی سیلری بڑھائی گئی ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی حکومت 10% جو انہوں نے بڑھایا, کیا مہنگائی پچھلے سال کی نسبت تقسیم اسی ریشو سے بڑھی ہے جس ریشو سے انہوں نے نہیں, مہنگائی زیادہ بڑھی ہے, 10% تو نہیں, مہنگائی تو یہ اس میں مجھے تو جو ہے وہ کوئی خاص تبدیلی جس کے دعوے کرتے ہوئے اسد عمر نظر آتے تھے, مختلف اور جو ہے وہ رہنماز نظر آتے تھے, تو مجھے اس بجٹ میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں. جو 6 ادویات زندگی بچانے والی ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ جو 6 ادویات زندگی بچانے والی تو سستی ہو گئی ہیں, اس کے علاوہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس میں جو ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہمیشہ جو ہے انڈیویجول پر پڑتا ہے. پاکستانی کاسمیٹکس بھی سستی ہو گئی ہیں. پاکستانی کاسمیٹکس تو سستی ہو گئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں جو اکثر جو لوگ ہیں جو بیوٹی پارلرز کا استعمال کرتے تھے, جو فیمیلز ہیں خاص طور پر, ان کے اوپر جو بجٹ کا برڈن پڑے وہ بھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. جو چیزیں وہ باہر سے امپورٹ کرواتے تھے اس کے اوپر بھی تو خاطر خواہ جو اضافہ ہوا ہے. موبائل فونز پر اضافہ کیا گیا ہے, اس میں جو ہے وہ ٹیکس کی ریشو کو جو ہے وہ انکریز کر دیا گیا. تو یہ اس میں کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے جی, موبائل جو ایکسیسریز ہیں یا موبائل جو ہے ہمیں ایک ضرورت کے لیے ضرورت کے تحت یہ دیا گیا ہے, لیکن ہم نے اس کا بے جا استعمال کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ امپلیمنٹیشن جو 3 منٹ سے اوپر کی دی گئی ہے یہ ٹھیک دی گئی ہے, اس سے ملکی فائدہ بھی ہے اور ہماری جنریشن کا فائدہ بھی ہے. اگر آپ دونوں رخ سے دیکھیں چیزوں کو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ صرف بجٹ دیکھ رہی ہے, وہ جنریشن کی جو نیکسٹ نشو نما ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے. جو نیسیسری چیز تھی ان کو تو اس نے بالکل, ہمارے جو پرائم منسٹر خان صاحب نے ان کو الاؤ بھی کیا ہے, ان پر ریلیف بھی دیا ہے, لیکن جو چیز اس معاشرے کے لیے مثبت ثابت نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس میں ریلیف کم کر دیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو بگاڑ اس میں پیدا ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے. اچھا, دودھ ایک بیسک ضرورت ہے, جی جی, وہ حکومت کو مہنگا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں جی, دودھ کی جو سپلائی ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے بڑا ہمارے ملک کا ڈرا بیک یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آسانی کی طرف گئی ہے تو ادھر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور جس سے وہ لڑائی کرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس مافیا کے ہوتے بھی اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکے. تو ہر چیز میں تو سب سے پہلے مافیا. ساری آپ کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے. میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے جی, 20 لاکھ کے قریب فوج اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب پولیس اور بہت سارے ادارے, اور یہ وہ ہوتے ہوئے بھی اگر مافیا اس ملک میں ہے تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک اسلامک ملک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہم اس میں ایک مافیا کا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم شکار رہے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے کچھ لابیز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے باوجود ہم اس کا شکار رہتے ہیں, تو ہم نے اسی میں رہ کے ریزسٹ کرنا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب نہ صرف اسلام کو بچا رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ اس معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو جو مشکلات ہمیں آئی ہیں وہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو نہ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. قریش صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح انہوں نے 2-3 باتیں کی, مجھے ایک چیز بتائیں, انہوں نے نوجوانوں کی بات کی, نیو جنریشن کی بات کی. اس بجٹ میں جو ہے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا گیا؟ اگر کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ ملنے والا ہے, 5 لاکھ روپے قرضہ تو اس دفعہ رکھا گیا ہے. کامیاب جوان پروگرام بھی آپ کے سامنے تھا, اس میں مجھے بتائیں کہ کتنے فیصد لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو ہے وہ لون دیے گئے. ہمیشہ فنڈ مخصوص کیا جاتا ہے, ہر چیز کی جاتی ہے, لیکن ایک غریب عوام کو, انڈیویجول پرسن کو, اینڈ یوزر تک نہیں پہنچ پاتا. اس دفعہ جو بجٹ ہے, مجھے ایک چیز بتائیں, ضروریات اشیاء مہنگی ہوئی ہیں, اور بجٹ میں جو مین چیز ہوتی ہے, آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ ایک انڈیویجول پرسن کے اوپر جو ہے بجٹ کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں. اس بجٹ میں مجھے ایک چیز بتائیں, یہ کہہ رہی ہیں جو مافیا, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں جی میں ہمیشہ مافیا کا جو ہے وہ مافیا یہ نہیں کر سکتا, مافیا جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, ایک وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی مافیا بہت سی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, ان کو پکڑنا کس نے؟ اگر عمران خان صاحب, پھر دیکھیں نا عمران خان صاحب کا کیا نیریٹو تھا جب وہ آئے, ان کا یہ کہا تھا جی زرداری بھی چور ہے, نواز شریف بھی چور ہے, میں آؤں گا تو ایماندار لوگ لے کے آؤں گا. یہی تھا نا. اگر یہ چیز نہیں تھی تو پھر تو ان کے مطابق پچھلی حکومتیں ایماندار تھیں. اگر وہ بھی مافیا کو روک, آج عمران خان صاحب اگر مافیا کو نہیں روک سکتے تو پچھلی حکومتیں, پھر تو پچھلی حکومتیں ایماندار تھیں. یہ بات کرنے کا تو مقصد ہی کیونکہ نہیں ہے, کیونکہ ساری ہی پچھلی کابینہ ہی اسی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نئی تو آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی ہم آج وہی پہ بات لے کے آتے ہیں, بجٹ پہ بات لے کے آتے ہیں کہ بجٹ ہمارے ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ہے
اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، یا کیا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں. بات اگر گورنمنٹ کی کریں تو پھر بہت ساری باتیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا فیسلٹیز آپ سمجھتی ہیں کہ جو بہت ضروری تھی اس ملک کے لیے وہ ہم نے دی ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو فوڈ تھا، بزنس تھے جس پہ جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ سرایت کرتی ہے. کامیاب نوجوان کی فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. اس میں کچھ ایشو یہ بھی آئے کہ جب ان کی ویریفیکیشنز ہوئیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے، کتنے پرسنٹیج لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو اویل کیا ہو. دراصل ان کا اپلائنگ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اور پھر آپ مافیا کی بات کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنی شعور کی بیداری کرنی پڑے گی اور اپنے آپ میں اس کو فیئر ہونا پڑے گا. اب جب آپ ویریفیکیشن ٹیلی کرتے ہیں، ان کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں وہ آپس میں ہی نہیں ٹیلی ہوتی، تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ان کو یہ موقع ملے گا؟ سب سے پہلے جی ہمیں بحیثیت قوم ایک اچھا انسان بننا پڑے گا. اس کے بعد پھر ہماری جو جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں ہم ان ریلیف کو اویل کر سکیں گے. تو کامیاب نوجوانوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اس بار یوتھ کو دیا ہے موقع، وہ شاید ہی کسی حکومت میں ملا ہے. ان کو بہت سارے مواقع ہیں، بس یہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں اور پراپر طریقے سے، پراپر گائیڈ لائن سے کریں تو میرا خیال میں ہماری یوتھ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گی. جی، پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے. مختوم صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت نے گاڑیاں سستی کی ہیں اور جو لوکل ہماری کاسمیٹکس ہے وہ سستی کی ہیں، اور بھی مطلب کسانوں کو بڑا اچھا ریلیف دے رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ یہ چیزیں ہیں، یہ ایک بجٹ میں پی ٹی حکومت کے ایک اچھے اقدام ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب آپ اپنی انڈسٹریز کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یورپ میں دیکھا جائے، کسی بھی ملک کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے، جب وہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیز یا اپنے ملک کے برانڈ کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ جو ہے وہ اچھا رزلٹ آتا ہے. اب یہی چیز دیکھیے گا آپ کچھ دن بعد دیکھیں گے، جس ٹائم انہوں نے جو ہے وہ گاڑیوں کی جو ٹیکس ریشو میں اس میں کمی کی ہے، اس کی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے، اس کی جو گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ظاہری بات ہے آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی. اکانومی مضبوط ہوگی تو جو آپ امپورٹ چیزیں کر رہی ہوں گی اس کی جگہ جو آپ کے ایکسپورٹس والا فگر ہے وہ تھوڑا سا انکریز ہوگا. اسی طرح سے اگر انڈیویجول کسان کے اوپر جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بجٹ میں جس طریقے سے کیا گیا، اگر مکمل طور پر جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے چاول، کپاس وغیرہ جو ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اگر ہمارا انڈیویجول کسان کے اوپر اس طریقے سے، اور ہم تو یہی ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو کہتے آ رہے ہیں کہ آپ جب بھی ہے آپ اگر انڈیویجول پرسن کے اوپر فوکس کریں گے، جس طرح ہمارا کسان ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، آپ اس پہ فوکس کریں گے تو جب ایک کسان خوشحال ہوگا، اس کے بچے خوشحال ہوں گے، بچے خوشحال ہوں گے تو وہ اچھے اداروں میں پڑھ سکیں گے. جب وہ پڑھ سکیں گے تو اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکیں گے. اب یہی چیز ہے کہ آپ گندم و چاول اس کا ریٹ پاکستان میں تو کم کر دیتے ہیں، بعد میں یہ ہوتی ہے کہ اس دفعہ یہی کام ہوا ہے گندم کے حوالے سے، گندم کا ریٹ اچھا لگا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو ہے علیم خان صاحب ہیں، انہوں نے مطلب پچھلی دفعہ کے جو ریزلٹس دیکھے تھے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گندم کا ریٹ انکریز کیا. ہمیں جو ہے اس دفعہ گندم کی جو شارٹیج ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سیٹسفائی فگر نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ٹارگٹ کو اس دفعہ گندم بہت اچھی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اسی لحاظ. لیکن کپاس کی فصل بالکل نہیں سر، ہوئی. کپاس ہو یا گندم ہو، کوئی بھی زرعی اجناس کی فصل ہو نا، اس میں ایک چیز واضح طور پہ جب آپ کسان کے اوپر فوکس کریں گے، آپ کی جو زراعت ہے اگر وہ زراعت سٹرونگ ہوگی، آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی سٹرونگ ہوگی. ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زراعت. جب کسان کے اوپر آپ فوکس کریں گے، اس کی جو انڈیویجول جو بھی ایفیکٹس پڑتے ہیں وہ آپ کی اکانومی پہ ڈائریکٹلی پڑتے ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں، ہماری کپاس کو توجہ نہیں دی جاتی، گندم کو توجہ نہیں دی جاتی، بعد میں وہی گندم ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے دوگنا زیادہ مہنگی خرید رہے ہوتے ہیں. کیا ہماری ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوتی ہے؟
مین چیز تو یہ ہے نا، اگر یہ جس طریقے سے میں وہی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی جو وعدے کرتی ہے، اگر یہ مکمل طور پہ کچھ بیوروکریٹس جو جن کو ہم بابا کہہ سکتے ہیں وہ رکاوٹس بنتے ہیں، اگر وہ نہ بنے، انہوں نے جو کسان کے حوالے سے جو اسکیم لائے ہیں، اگر یہ ڈائریکٹلی وہاں تک ایفیکٹ پڑتا ہے تو جو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا سٹیپ بنے گا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ اب جو ہے وہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ اب آپس کی لڑائی تو کر رہی ہے، لیکن وہ جو ہے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ اس بجٹ میں اگر یہ جس طریقے سے کسانوں کے اوپر توجہ دی اور انڈسٹری، اسمال انڈسٹری کے اوپر یہ فوکس کر رہے ہیں، اگر یہ انہوں نے واقعی عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں جس چیز پہ فوکس اگر وہ کر رہے ہیں اور اس پہ اگر وہ ڈائریکٹلی کسی اور کی روک تھام کو سائڈ پہ کر دے، بہت سی مشکلات، تو یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے پھر سے ریوائول جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اگر کسان اور یہ اسمال انڈسٹریز اور جو نوجوانوں کو لون کے حوالے سے ہیں، پچھلے بجٹ میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن نوجوانوں کو کتنے فیصد جو ہے کوئی فگرز بتا سکتے ہیں؟ میں عثمان ڈار سے 4 مرتبہ یہ سوال کر چکا ہوں، میں نے کہا آپ مجھے فگرز بتائیں کہ آپ نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت کتنے فیصد لوگوں کو جو نوجوانوں کو لون دیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا امرین، یہ بتائیے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، بے روزگاری، اپوزیشن کا کہنا ہے کہ 2 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے ہیں، سندھ اپنا رونا رو رہا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ بالکل بھی وہ سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، 900 ارب اناؤنس کیا گیا ہے، 50 کروڑ خرچ نہیں کرتے یہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر خان صاحب نے جو امپورٹ روک کے ایکسپورٹ کو ترجیح دی ہے نا، یہ اسی لیے دی ہے کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے نا، اس کو دور کیا جا سکے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فی الحال ہمارا جو لاسٹ ایئر تھا وہ اتنا اسٹیبل نہیں تھا، کیونکہ 1 سال ہم نے کرونا سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تھرو کافی فائٹ کر کے ہم ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اسٹیبل اس پر آ رہے ہیں پوزیشن پہ، تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن انشاءاللہ جو عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ نوجوانوں کو ضرور روزگار ملے گا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ خان صاحب نے کل جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اس میں ٹیکس کافی ریلیف دیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان اس کو اویل کریں گے اور کافی مستفید ہو سکیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، دونوں ماہرین کی رائے بھی سنی، آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔